अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नियो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। आज नबीहा की तबीयत कुछ नासाज थी तो उनकी जगह मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूंगी। आज के टॉपिक्स की जानिब जाने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगी, और वो बात भी कुछ बातों के हवाले से ही है कि हम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर हम अमल देखें तो हम लोग अमल के मामले में बिल्कुल सिफर हो गए हैं। अगर ये कहा जाए कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है और हमारी नीयतों में ही फितूर आ गया है तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे में 1 माह कहें 2 माह कहें कुछ इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि उनको देख के लरस जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। हमारा शायद अंदर साफ नहीं है, हमारा शायद अंदर पाक नहीं है, हमारी नीयतों में फितूर आ गया है, खोट आ गया है हमारे अमाल में, इसलिए हमारी सोसाइटी में ही ज़वाल शुरू हो गया है। एक छोटे सा किस्सा बयान करना चाहूँगी। एक बार एक आदमी ने कहानी सुनाई कि एक बुजुर्ग से उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे कुछ नसीहत करें, तो उन्होंने कहा कि बेटा कभी तुमने बर्तन धोए हैं? तो उस आदमी ने कहा कि मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा धोए हैं, ज़रूर धोए हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने क्या सीखा इससे? कहते हैं इसमें सीखने वाली क्या बात है, बर्तन धोने से क्या जहन में आता है कि हमने क्या सीखा? कहते हैं बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा साफ़ किया जाता है। बात फिर वही अमाल के साथ साथ हमारी नीयतों की आ गई। अमल हमारा बाहर है, नीयत हमारी अंदर है। जब तक हमारी नीयत पाक नहीं होगी तब तक हमारा अमल भी कबूल नहीं होगा। आज के टॉपिक की जानिब जाना चाहूँगी। सबसे पहले जो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान में, काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाके हुए हैं और इन धमाकों में बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं, बहुत से लोग इनमें ज़ख्मी भी हुए हैं। अफ़गानी भी थे, कुछ जो अमेरिकन आर्मी के लोग थे वो भी थे इनमें, जो कि इन धमाकों की जद में आए। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है। जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि इन हालात में जबकि पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ देख रही है, अफगानिस्तान के अमन की तरफ देख रही है, और इस तरह का वाक़या हो जाना यकीनन सिर्फ अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान की जो हुकूमत है उस पर ही सवालिया निशान नहीं उठता, बल्कि जो आसपास के खित्ते हैं, पाकिस्तान उनमें है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, या जो दीगर मुल्क हैं, उनकी सिक्योरिटी पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। अच्छा, हम बात करना चाहेंगे इस पे क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो हामिद करज़ई एयरपोर्ट है उसके बाहर ये धमाका हुआ है, या फुटेज भी देख सकते हैं कि इनमें मुतादिद लोग ज़ख्मी हुए, और इस वक्त जो सोशल मीडिया पे भी टॉप ट्रेंड काबुल धमाकों के हवाले से ही है। 13 अफराद इसमें हलाक हुए हैं, मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो कहते हैं कि भाई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तो जो अमेरिकन फोर्सेस थी उनके पास थी, क्योंकि 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई है अमेरिका की जानिब से कि 31 अगस्त तक हम निकाल लेंगे अपने फौजी, और जो लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं उनको भी निकालेंगे। अच्छा, इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया नईम कादिर लोधी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले इन धमाकों के हवाले से अफसोस का इजहार तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कि काबुल एयरपोर्ट पर ये धमाके, अमेरिका खुद भी खदशात का इजहार कर रहा था, किस तरह आप देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया। असल में बुनियादी तौर पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से मुल्क हैं या वो कौन से लोग हैं जो 2 बातें नहीं चाहते, कि एक तो ये कि अफगान तालिबान का असर रसूख बढ़े अफगानिस्तान में, और दूसरा वहाँ पर अमन हो। और उसमें मुझे ये कहने में मैं लहतुलाल से काम नहीं लूँगा कि इनका जो सरबराह है वो अमेरिका है, उसके बाद इंडिया है, हिंदुस्तान उनकी रॉ, और उसके बाद फिर वो लोग जो यहाँ पर हुकूमत में थे और अब उनको हटा दिया गया है। ये जो दाइश और ISIK है, इसके मतलब अगर आपको याद हो तो हामिद करज़ई ने बहुत पहले ये कहा था, उसने खुद ऐसे अमरीकी हेलीकॉप्टर देखे हैं जो कि दाइश के लोगों को ला ला कर वहां पर बिठा रहे थे। तो अब आप ये सारे ताने बाने जोड़ लीजिए कि कौन वहां पर अमन नहीं चाहता, कौन वहां पर अमन चाहता है, कौन वहां तालिबान के खिलाफ है। तो बहुत अफसोसनाक वाकया, साहब इसमें मासूम जाने गई हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मेरे ख्याल तालिबान और जो भी हुकूमत में आता है इनके साथ बहुत उनको होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि काम खराब करने वाले लोग लगातार इस किस्म के काम करते रहेंगे। तो मेरे अपने ख्याल में ये काम उन्हीं ताकतों का है। साफ ज़ाहिर है कि ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, और आप 13 कह रही थी, असल में बहुत ज्यादा लोग इसमें बहुत हुए हैं। तो 90 के करीब बताया जा रहा है, ज्यादा तादाद हो गई है।
جی اچھا نعیم لودھی صاحب سے ایک سوال یہاں پہ میں کرنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے ایئرپورٹ کی اس کے آس پاس کی جو سیکیورٹی ہے اس وقت جو امریکن فورسز ہیں ان کے پاس ہے، طالبان کو تو پھر اس میں بری ذمہ کیا جائے گا کہ کیونکہ طالبان تو خود اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں، امریکن فورسز کے پاس اس کا کنٹرول ہے، لیکن ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ بھی تھی کہ دھماکے ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود دھماکوں کو روکنے کے لیے یا مطلب کیا انٹیلیجنس رپورٹ صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ دھماکے ہو سکتے ہیں، یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ کہاں سے کون کیسے کس وقت دھماکہ کرے گا؟ جی ایسے اتنی تفصیل تو نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ ہو، تو اس میں یہ کہ طالبان کو بری ذمہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دھماکہ تو ہوا ہے ایئرپورٹ کے گیٹ کے اوپر، وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ تو امریکنز کے کنٹرول میں تھا، دوسرا دھماکہ ہوا ہے ایک ہوٹل کے سامنے، تو شہر میں جتنی آمد و رفت ہے، اگر کوئی وہ خود کش جیکٹ پہن کے پھر رہا ہے آ رہا ہے تو وہ صاف ظاہر ہے وہ رسپانسبلٹی افغان طالبان کی بھی بنتی ہے، اور مقصد بھی یہی ہے کہ افغان طالبان کو بدنام کیا جائے کہ وہ اپنے علاقے میں امن نہیں قائم کر سکے اور یہ چیزیں ان کی طرف بڑھائی جائیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، گو کہ بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے کہ نام کسی اور کا لگایا جا رہا ہے، کیا کسی اور نے ہے۔ تو جب ہم پیچھے سے یہ سب کے انٹرسٹ اگر دیکھیں تو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو یہ دھماکے کروا سکتے ہیں، یا جن کے ایما پر ہو رہے ہوں گے یا جو خود کر رہے ہوں گے، اور کوئی نام اس میں ہو نہ ہو، را اس میں ڈیفینیٹلی بہت گہرے طریقے سے ملوث ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک اور صورتحال بھی ہے یہاں پہ خالد لودھی صاحب کے جب یہ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی تو انڈیا بھی وہاں تھا، تمام قوتیں وہاں پر تھیں، امریکہ بھی تھا، اور باتیں ہوتی تھیں افغانستان میں امن کی۔ اب جب کہ افغانستان میں امن آنا شروع ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا آپ کو لگتی ہے؟ کیا پہلے امن نہیں تھا یا اب نہ امن نہیں ہے؟ جی پہلے امن نہیں تھا اور لگاتار نہیں تھا، پورے 20 سال آپ دیکھیں سول جنگ کا چلتی رہی، دھماکے ہوتے رہے، تو بیسیکلی امن ان کو کھل رہا ہے۔ جب تک وہ بدامنی پھیلاتے رہے وہ خوش تھے، را بھی خوش تھا، شاید سی آئی اے بھی خوش تھی، اور یہ اشرف غنی وغیرہ اس لیے خوش تھے کہ جب تک بدامنی رہے ان کا وہاں پر راج جو ہے وہ قائم رہنا تھا۔ تو اب چونکہ امن کی طرف افغانستان بڑھ رہا ہے تو یہ بہت سی قوتوں کو بڑا برا محسوس ہو رہا ہے، اور وہ یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ جی افغان طالبان کے آنے سے امن نہیں بلکہ پرابلم ہوگا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جو امن چاہنے والے ممالک اور لوگ ہیں جیسے روس ہے، چین ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، افغان عوام ہے، افغان طالبان ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ حکومت میں شامل ہوں گے وہ سب ہیں، تو یہ بدامنی پھیلانے والے ہار جائیں گے۔ ان کا بس کچھ دن اور کی بات ہے، آپ دیکھیں گی انشاءاللہ افغانستان میں امن ہوگا، افغانستان میں ترقی شروع ہو جائے گی، معاشی مصروفیات شروع ہو جائیں گی، اور یہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، گو کہ یہ چھوٹے موٹے اس قسم کے کام یہ کرتے رہیں گے، اس سے باز نہیں آئیں گے۔ اچھا انشاءاللہ یہ تو ہماری بھی دعا ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ لودھی صاحب ایک سوال یہاں پر جو سب سے خصوصی طور پر پاکستان کے لیے بھی ہے، اس خطے کے لیے بھی ہے کہ افغانستان میں ظاہر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں کیا اس پورے خطے میں امن ہوگا؟ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ دھماکے ہوئے، طالبان حکومت میں آ رہے ہیں اور امریکن فورسز یہاں سے نکل رہے ہیں، کوشش پوری تھی کہ کسی بھی قسم کی بے امنی نہ ہو، لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان ہے، ایران ہے، یا آس پاس تاجکستان ہے یا دوسرے ملک ہیں، یہ 6 ممالک ہیں جو کہ وزیر خارجہ نے بھی اپنے دوروں میں جن کا ذکر کیا ہے، ان 6 ممالکوں یا 7 ممالک جتنے بھی ہیں ان کو کتنا خطرہ ہے ابھی سچویشن سے؟ جی ابھی تو خیر اس وقت جو سچویشن ہے کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، اتنی کوئی بڑے لمبے چوڑے ابھی باتیں شروع نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ بدامنی پھیل جاتی ہے اور سول وار ٹائپ سچویشن ہو جاتی ہے جو خدا نخواستہ جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ امکانات نہیں ہیں، تو فی الحال میں نہیں خیال کہ کوئی پریشانی کی ضرورت ہے ارد گرد کے ملکوں کو، کیونکہ جب اتنا گند وہاں پر رکھا گیا ہے 20 سال تک تو وہ ایسے چند ہفتوں میں تو ختم نہیں ہو سکتا نا، اس کی صفائی میں دیر لگے گی، جب تک کہ اپنا یہ عمل دخل قائم کریں گے، ان کی پولیس ہوگی، ان کی انٹیلیجنس ہوگی، ان کی فوج بنے گی، اس میں کچھ ٹائم لگے گا، اس وقت تک یہ مکمل کنٹرول، پورے فزیکل کنٹرول جو ہے اتنا آسان تو نہیں ہے اتنے بڑے ملک کا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال جتنے بھی نیبرز ہیں ان کو چاہیے کہ ہمدردی بھی کریں افغان عوام کے ساتھ، ہمیں کسی کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کسی کا بھی خون بہے ہمیں دکھ ہے،
اور اگر جیسے وہ چاہیں اس قسم کی مدد ان کو فراہم کریں، اپنی طرف سے مدد ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ان کو آپس میں بات چیت کرنے میں معاون ہو، وہاں پر حکومت لانے میں معاونت کریں جتنی کہ وہ چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی فی الحال جلدی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا جنرل صاحب، 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور بہت شدت سے حملہ کیا. اب جب کہ امریکہ 20 سال بعد نکل رہا ہے، اس طرح کا واقعہ ہونا جس میں امریکن فوجی بھی اس حملے کی زد میں آئے ہیں، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا پھر سے اس حملے کی جانب ہی جائے گا یا کچھ اور اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ جی صاف ظاہر ہے کہ فزیکل حملے والی اسٹریٹجی تو فیل ہوگی، تو دوبارہ اپنا ایک فیل شدہ اسٹریٹجی کو دوبارہ اگر وہ کریں گے تو بیوقوفی ہوگی. وہ میرا خیال یہ تو نہیں کریں گے. اور دوسرے یہ دھماکے اور یہ ساری چیزیں جب وہ یہاں تھے تو زیادہ تھے، یہ آپ یاد رکھیں ہیں. تھرو آؤٹ یہ جو 20 سال گزرے ہیں، کوئی سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ لوگوں کی جانیں نہ گئی ہوں اور دھماکے نہ ہوئے ہوں. یہ پچھلے 2 سال صرف ایسے گزرے جس میں امریکیوں کو کوئی گزر نہیں پہنچا، لیکن عوام تو بےچارے اپنی جانیں گنواتے رہے. تو ان کے یہ جو ابھی یہ دھماکے 2 جو ہوئے ہیں، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد بھی دھماکے ہو رہے ہیں. ابھی تو پہلی بات وہ گئے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کا بھی مکمل طور پہ عمل دخل ہوا نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جب یہ سٹیبلائز ہو جائیں گی چیزیں، اس کے بعد جو ایک ماحول بنے گا، پھر ہم سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جی ان کے جانے کے بعد بھی ایسا ہوتا رہا، طالبان کی موجودگی میں بھی ایسا ہوتا رہا. پھر موازنہ کیا جائے گا کہ وہ 20 سال ادھر تھے وہ کیسے تھے، اور جو اب گزر رہا ہے وقت یہ کیسا ہے. اچھا، اسی سے ایک آخری سوال بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ باتیں بہت زیادہ آج کل بھی ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہو رہی تھی کہ طالبان کی حکومت میں بھی اور طالبان نے بعد میں بھی کچھ دیگر جماعتوں کو بھی افغانستان میں پناہ دی تھی. ان میں TTP بھی تھا، داعش بھی تھا، اور بھی جماعتیں تھیں. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں اور ممکنہ طور پر یہ حملے شاید انہی کی جانب سے ہو بھی رہے ہیں. اب طالبان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ وہ ان جماعتوں کو افغانستان سے نکالے تاکہ جو ایک حکومت کی ذمہ داری ان پر آئی ہے وہ اس کو اچھی طرح نبھانے کی بات بھی کر رہے ہیں تو اس پہ عملی طور پر عمل بھی کر سکیں؟ جی پہلی بات تو یہ کہ پچھلے 20 سال جو ہے وہ حکومت طالبان کی نہیں تھی. کہیں کہیں ان کا اثر رسوخ ضرور تھا، وہ بھی دن رات کو ہوتا تھا، اور تمام شہروں میں ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا. یہ افغان فوج اور امریکن فوج کے زیر تسلط تھا پورا ملک، اور اشرف غنی اور لیکن یہ باتیں ہو رہی تھی نا کہ جو طالبان ہیں وہ ان جماعتوں کو بھی پناہ دے رہے ہیں. جی میں بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں بہت ساری غلط ہیں. یہ ان کو بدنام کرنے کے لیے کام یہ سارا را اور CIA کر رہی تھی، اور نام یہ افغان طالبان کا لگانا چاہ رہے تھے. جب ملک میں ان کا اثر رسوخ ہی نہیں ہے، جب ملک میں ان کی عملداری نہیں ہے، تو ان کو کہنا کہ جی آپ نے پناہ دے رکھی. وہ تو اپنی فریڈم اسٹرگل میں اتنے مصروف تھے کہ ان کے پاس یہ وقت نہیں تھا کہ کس کو پناہ دینی کس کو نہیں دینی. البتہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے، مجھے امریکیوں سے زیادہ افغان طالبان پہ زیادہ اعتبار ہے. وہ اپنی بات کے زیادہ پکے ہیں امریکیوں کے مقابلے میں. تو میرا اپنا خیال یہ وہ واقعی کسی کو جگہ نہیں دیں گے. اور یہ انہوں نے وعدہ صرف ہمارے ساتھ نہیں کیا ہے، روسیوں کے ساتھ بھی کیا ہے، چینیوں کے ساتھ بھی کیا ہے، امریکیوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ. تو بھلا کیوں اپنا وعدہ نہیں نبھائیں گے، کیوں اپنے آپ کو بدنام کریں گے؟ تو وہ ہمیں ہینڈ اوور نہیں کریں گے، یہ میرا اپنا خیال ہے. لیکن ان کو آپریٹ نہیں کرنے دیں گے ہمارے خلاف، اس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. چلیں ہم امید بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ افغانستان میں صورتحال اچھی ہو، امن آئے وہاں پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب آپ کے وقت کا. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے. کل ایک بہت بڑی تقریب بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں، اور وہ تقریب کیسی تھی، 3 سالہ کارکردگی کیسی رہی تھی، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیو پاکستان میں. اور جیسے بریک سے پہلے میں نے لنک دیا تھا کہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے. کل ایک تقریب منعقد کی گئی اور آغاز تو بہت دھوم دھڑکے سے ہوا تھا. روایتی سا لفظ ہے دھوم دھڑکا، لیکن واقعی آغاز تو بہت دھوم دھڑکے سے ہوا تھا. میوزک کا تڑکا لگا، پارٹی ترانے بجائے گئے، اور میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید لکس اسٹائل ایوارڈز ٹائپ کی کوئی تقریب ہوگی. بہرحال تقریب کے لیے بڑی بڑی سکرینز نصب کی گئی تھی، بڑے بڑے
شہروں میں کافی شہروں میں سکرینز نصب کی گئی تھی اور ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید کچھ الگ ہونے والا ہے, کچھ ڈیفرنٹ سا ہوگا, لیکن خیر جی ہوا تو وہی جو تحریک انصاف کے پہلے جلسے جلوسوں میں بھی ہوتا تھا کہ پارٹی ترانے بجتے تھے, لوگ جھومتے تھے, ناچتے تھے. تو کل بھی ایسا ہی ہوا اور خاص طور پہ عمران اسماعیل صاحب کو خاص طور پہ بلایا گیا جو انہوں نے تحریک انصاف کے لیے ایک ترانہ گایا تھا اور وہاں پہ انہوں نے وہ دوبارہ سے گایا, بلکہ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک نیا ترانہ بھی وہ تیار کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا کے نام سے. چلیں جب آئے گا تو ہم بھی سنیں گے کہ کیسا تھا. لیکن بہرحال اگر بات کیجئے کہ 3 سالہ کارکردگی کی بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کی, تو آغاز تو وہی بات کہ میوزک سے ہوا اور پھر بات ہو رہی تھی کہ ایسی باتیں ویسی باتیں, لیکن کچھ خاص نظر نہیں آیا. مطلب شاید ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو گئی ہیں تحریک انصاف سے بھی, جس طرح کی باتیں بھی تھیں کہ گھر کی بھی باتیں ہوتی تھیں کہ گھر ملیں گے لوگوں کو, نوکریاں ملیں گی اور روزگار ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, بدل دیا جائے گا. لیکن پھر میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ شاید ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو گئی ہیں, اس لیے ہم لوگ اس تقریب کو کسی اور نظریے سے دیکھ رہے تھے. لیکن وہی بات جیسے میں نے کی کہ جیسے جلسے جلوسوں میں ہوتا تھا کہ میوزک چلتا تھا, لوگ جھومتے تھے, ناچتے تھے, اور کل کی تقریب بھی بس کچھ ایسا رہا. صرف جو لاسٹ پارٹ تھا جس میں وزیر اعظم صاحب نے آ کے تقریب کی, معذرت کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا, تو صرف وہ پارٹ جو تھا وہ کچھ سیریس تھا اور کچھ اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کے لیے انہوں نے 3 سال میں کیا کیا, ملک کو قرضوں سے نجات دلائی اور جو ٹیکس نیٹ تھا وہ بڑھایا گیا, جو عوام کے منصوبے شروع کیے گئے اس کے حوالے سے بات کی گئی. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ جو منصوبے شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے اور جو شروع کیے بھی گئے ہیں ان سے عوام کو واقعی میں فائدہ پہنچے. اور خیر ہر پارٹی کہتی ہے کہ اگلے جو حکومت ہے وہ بھی ہماری ہے, تو تحریک انصاف کے بھی جو ورکرز ہیں, جو ان کے منسٹرز ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہے. چلیں اگر اگلی حکومت ان کی آ گئی تو شاید یہ منصوبے چلتے رہیں, لیکن اگر اگلی حکومت کسی اور کی آ گئی تو پھر پتہ نہیں ان منصوبوں کا کیا ہوگا, کیونکہ ہم تو اب تک یہی دیکھتے آئے ہیں کہ ایک جو پارٹی ہے وہ منصوبے شروع کرتی ہے اور جب کوئی دوسری پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ منصوبے کہاں جاتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو عوام کی بھلائی اور عوام کی فلاح کے لیے منصوبے شروع کیے ہیں ان منصوبوں سے واقعی عوام کو فائدہ پہنچے. اور بار بار تقریب کا ذکر کر رہے ہیں تو کچھ کلپس بھی میں دکھانا چاہتی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ تقریب کا آغاز ہوا کچھ میوزک کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب نے بھی اس میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی پھر وہ جو ترانہ ان کا کافی مشہور تھا جب آئے گا عمران, تو انہوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا. تو وہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم وہ کچھ سنوا لیں پہلے, پھر آگے بات کرتے ہیں. چلیں تبدیلی آ گئی, یہ کہنا تھا عمران اسماعیل صاحب کا. اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ قادر صاحب آپ کے وقت کا, ہمارے پروگرام میں آپ نے وقت دیا. 3 سال کی تبدیلی آپ کو کتنی تبدیلی لگی؟ یقین کرے کہ میں 3 سال سے ڈھونڈ رہا تھا کہ تبدیلی کہاں سے آ رہی ہے, کس طرف آئے گی, مگر مجھے کہیں نظر نہیں آیا, نہ پاکستانی عوام نہ جرنلسٹ کو نظر آیا. مگر کل جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 3 سال کی کارکردگی بیان کریں گے, تو میں نے بڑے غور سے سارے پروگرام کینسل کر کے دیکھ رہا تھا کہ شاید ایسی چیز ہو جو ہم ایز اپوزیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی اور حکومت بیان کرے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑیں گے وہی ڈول باجے, وہی گانے, وہی تماشا. کیا کون سی تبدیلی, کون سا کام, کون سا مہنگائی کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. یہ نہیں بتایا کہ یہ تو بتایا تھا کہ ریمیٹنس جو ہمیں چھوڑ کے گئے نواز شریف صاحب کے 2000 ہی بات ہے, انکم بڑھتی ہے, ریمیٹنس بھی آتا ہے. باہر جو پاکستانی بیٹھے ہوئے وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آ جائے اور وہ پیسے جو ہے نا وہ بھیج دے, کیونکہ وہ پہلے جو ہنڈی کے ذریعے یا لوگ خود ساتھ لے کے آتے تھے وہ پیسے اب بینکوں کے ذریعے آ رہے ہیں. تو اس میں ان کی کیا کمال ہے, انہوں نے تو ان کا بھی بیڑا غرق کر دیے. جہاں ایئر لائن جہاں کرونا کی صورتحال میں جو پاکستانی اوورسیز آ رہے تھے انہوں نے ان کو جو ایئر لائن کا جو ریٹ تھا وہ ڈبل ٹرپل. اچھا قادر صاحب یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اپنا فریم آپ اگر ٹھیک کر لیں تو ہم آپ کو ویڈیو بھی براہ راست دیکھ سکیں گے, کیونکہ کچھ فریم کا ایشو آ رہا ہے, آپ کی ویڈیو ٹھیک طرح نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے قادر صاحب, جی اب بات اپنی جاری رکھیے گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ ساری چیزوں کا اب آپ مجھے خود بتا دیں, مجھے ایک طرف رکھ لیں. ان نے 30 سال میں جو انہوں نے 126 دن کا جو دھرنا کہو یا میں تو کچھ اور کہتا ہوں اس کو,
جہاں بہت سارے لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. کیا کارکردگی ان کے 3 سال میں، مجھے ایک جو 3 مہینے میں انہوں نے پاکستان کی تقدیر بنا تھا، نیا پاکستان بننا تھا، اور نیا پاکستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرانے کے جو حال کر دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پھر مہنگائی کے اوپر کوئی بات نہیں کی انہوں نے. مہنگائی یعنی اگر نواز شریف، میں پیپلز پارٹی کے دور کی بات نہیں کروں، آصف علی زرداری کی، جہاں چینی 33-35 روپے تھی، 55 روپے یا 50 روپے کی نواز شریف صاحب چینی چھوڑ گئے. آج آپ خود کسی آس پڑوس دکان سے پوچھ لیں 120 کلو ہے. اس طرح جو ہے نا آٹے کی قیمت جو ہے نا 1500 روپے تیلا چلا گیا. اس طرح بہت ساری چیزیں میں آپ کو گنواؤں گا. تو یہ بتائیں کہ جو مہنگائی ہے وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے. پھر جو رہ گئی ہے جو بزرگوں کے لیے، پینشنر کے لیے جو میڈیسن رہ گئی ہے، انہوں نے 700% مہنگا کر دی ہے. بلکہ ابھی پچھلے 2-4 دن پہلے جو نے مزید 150% جو ہے نا دوائی مہنگی کر دی ہے. یعنی کتے کی ویکسین کے لیے جہاں یہ ہر جگہ میڈیا بھی آواز اٹھا رہا ہے، یہ 1500 سے اوپر چلی گئی ہے وہ ویکسین. اس طرح دوسری دوائیاں ہیں، وہ بہانہ یہ بنا رہے کہ ہم اسمگلنگ کو روک رہے ہیں. بھائی آپ کی نارکوٹکس کا، آپ کی وزارت داخلہ کا، آپ اتنے ساری دنیا بھر کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس کام کی جو آپ اسمگلنگ کو روکنے سے، یعنی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کی جو ریٹ ہے وہ آسمان کے ساتھ اس کو لگا لے تاکہ کوئی باہر سے نہ خرید سکے. تو یہ کون سا منطق ہوا؟ تو سوال یہ، مجھے آپ بتا دیں، میں الٹا آپ سے سوال کروں، آپ مجھے بتاؤ 3 سال میں ایک کام کو مجھے بتا دو. یہ چھوڑ دے کہ فلانا کام ہونے والا ہے، فلانا ہونے والا ہے، اس کو چھوڑ دے. جو کر چکا ہے وہ بتا دے مجھے ایک. چلیں، یہ آپ نے مجھ سے مشکل سوال پوچھ لیے. یہ مجھ سے آپ نے مشکل سوال پوچھ لیے کہ آپ ہوش سے ہی وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب دینا میرے لیے بھی مشکل ہو گیا. دیکھو یقیناً یہ بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی میں سن رہا تھا گفتگو. ابھی موٹر سائیکلیں آپ دکھا رہے ہو کہ موٹر سائیکلیں جو ہے نا وہ زیادہ پروڈکشن شروع ہو گئے. لوگ کیا، اور بھائی عقل مند آدمی 1000 روپے قسط پہ مہینے کی موٹر سائیکل مل جاتی ہے، اور وہ موٹر سائیکل جو 35,000 کی تھی وہ موٹر سائیکل آج مل رہی ہے 70,000 75,000 90,000. لیکن وزیر اعظم صاحب تو یہ کہہ رہے تھے قادر صاحب کہ لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے، اس لیے موٹر سائیکلز بھی اور گاڑیاں بھی ریکارڈ فروخت ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ہے. دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، شاید آپ کی اتنی عمر نہ ہو یا آپ اس پیشے میں نہیں ہیں. آپ کو یاد ہے شوکت عزیز کی، مشرف کی حکومت کا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے ہر چیز کا معیشت کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے جواب دیے کہ لوگ فریج خرید رہے ہیں، اے سی خرید رہے ہیں. چائنا کے اے سی دنوں میں نئے آتے تو اے سی خریدنے کی انہوں نے بات کی. آج خان صاحب جو ہے نا اس کو موٹر سائیکلوں سے کر رہے ہیں. تو بھائی جو لوگ روزگار پہ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر آدمی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ موٹر سائیکل پہ لیتے ہیں، اور موٹر سائیکل بھی قسطوں پہ. آپ کو کتنے چاہیے؟ 1000 روپے مہینے کے حساب سے آپ کسی بھی دکاندار کے پاس چلے جاؤ، موٹر سائیکل والوں کو اپنا شناختی کارڈ رکھوا دے، 2 گواہ دے دیں، وہ آپ کو 1000 روپے میں آپ کے حوالے کر دے گا موٹر سائیکل. تو سوال یہ، ان چیزوں کو آپ اپنی معیشت سے، آپ اپنی جو 3 سالہ کردی سے کیسے جوڑ سکتے ہو؟ عقل والے. لیکن وزیر اعظم صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے احساس پروگرام بھی شروع کیا ہے، صحت کارڈ کا بھی پروگرام شروع کیا ہے، اور اس چیز میں خاص طور پہ انہوں نے سندھ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ سندھ حکومت اگر چاہے گی تو صحت کارڈ وہاں پہ شروع ہو سکے گا. یعنی کہ کیا سندھ حکومت کی جانب سے صحت کارڈ فراہم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں سندھ حکومت تو پہلے سے لیبر کارڈ، اور آپ کو یاد ہوگا جس کو یہ احساس پروگرام کہتے ہیں، یہ فراڈ اور جھوٹ پر مبنی پروگرام انہوں نے نام رکھا. آپ کو پتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو 70 لاکھ غریب خواتین کو جو یہ پیسے مل رہے تھے منتھلی، ان کا نام انہوں نے جعلسازی سے بدل کر کے احساس رکھ دیا ہے. جبکہ آج بھی اگر وہ آفیشلی اس کا نام ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ، کیونکہ قانون بن چکا ہے، قومی اسمبلی سے باقاعدہ ایکٹ کی صورت میں آ چکا ہے اس میں. اب یہ جعلسازی سے آپ کو یاد ہوگا کرونا کی صورت میں جہاں ورلڈ بینک نے IMF سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ان سے اربوں روپے کھربوں روپے جو ان کو مل گئے، تو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کا جو 3 مہینے کی بیلنس تھی اس میں 1 مہینہ اور بڑھا کے 4,000 بڑھ کے 12,000 لوگوں کو کیا ہے. تو کون سا کمال کر دی ہے؟ تو ویسے لوگوں قادر صاحب ایک سوال میرا یہاں پہ ہے آپ سے. آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی کہ اس کو احساس پروگرام کر دیا ہے. ابھی میں یہ بات بھی کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کوئی منصوبے شروع کرتی ہے تو جب دوسری کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان منصوبوں کو یا تو ختم کر دیتی ہے یا وہ منصوبے کہاں جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا عوام کو. اگر کسی لیڈر کے نام پہ کوئی منصوبہ چل رہا ہے تو نیکسٹ گورنمنٹ اس کو کیوں لے کر نہیں چلتی ہے؟ یہ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم کسی لیڈر کے نام کا منصوبہ کسی اور کی پارٹی کے لیڈر کے نام کا منصوبہ کیوں لے کر چلیں؟ دیکھیں یہ تو تنگ نظری اور کم ظرفی کی اعلیٰ مثالیں ہیں جو آپ سوال اٹھا رہی ہے.
آپ کو یاد ہوگا بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا اسلام آباد کا جو پنڈی میں پرانا تھا، اب نیا جب شفٹ ہو گیا تو اس کا نام اسلام آباد رکھ دیا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں تنگ نظری کا اور ان کی اعلیٰ ظرفی کا. میں چلو یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کو اسلام آباد یعنی بے نظیر جو ایئرپورٹ تھا اس کا نام انہوں نے بدل کر کے اسلام آباد رکھ دیا ہے. تو اس کے علاوہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ آپ کو یاد ہوگا بہت ساری ویڈیو بھی آ گئی ہے جو خواتین نے یہ کہا کہ ہمیں بے نظیر شہید نے یہ پروگرام دیا ہے. ان کے وزیر، ان کے گورنر، یہ سارے لوگ جب یہ حوالہ دیتے تھے کہ بھائی یہ بے نظیر نہیں ہے، یہ وہ دے رہے عمران خان دے رہے، تو کہہ رہے نہیں عمران خان نہیں دے رہے، یہ بے نظیر کا ہے. ظاہری بات ہے ایک لیڈر نے جب ایک بنیاد رکھا، آج اگر عمران خان کا کوئی پروگرام اس کے نام سے آتا ہے جو کہ فی الحال تو نظر نہیں آ رہا ہے، یا چلو میں یہ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا ہیلتھ کارڈ کے نام سے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، تو یقیناً اگلے پروگرام چاہے پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ یا کسی کا بھی ہو تو اس کو بدلنا نہیں چاہیے، اس کا نام رکھنا چاہیے اسی طرح. تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا، آپ مجھے بتاؤ 3 سال گردی کی کتنا بے شرمی سے انہیں وہی ڈول باجے گانے شروع کیا، وہ تو پتہ نہیں مجھے نظر نہیں آتی. بات کر رہے تھے کہ میوزک کا تڑکا لگا اور آواز کا جادو جگایا سب نے وہاں. اچھا ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی میں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے، اور دوسری چیز ایک اور کہ کرپشن پر قابو پانے کی جو باتیں کرتے رہے ہیں کہ NRO نہیں ملے گا، ہم کرپشن پہ قابو پا رہے ہیں، منی لانڈرنگ کو ختم کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ان 3 سالوں میں ان تمام چیزوں پر قابو پانے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے تحریک انصاف؟ آپ کو میں صرف اتنی مثال دوں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں ڈی جی خان میں زندہ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں اور پھر سر قلم کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے یہ ریاست مدینہ کے ٹھیکیداروں کی اور انسانی حقوق کے ٹھیکیدار وزیر جو اسمبلی میں بجٹ کے وقت جو نا وہ سیٹیاں بجا رہی تھی، چچوراپن دکھا رہی تھی. نمبر 1 بات. دوسری بات، آپ جو لا اینڈ آرڈر کا صورتحال یہ آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھ لو کہ مینار پاکستان سے جاگا یعنی قائد اعظم مزار کے بعد یا پاکستان کی تاریخ جو شروع ہوئی ہے قرارداد پاکستان، اس کی نشان پہ جس طرح ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اس خاتون نے 33 مرتبہ لوگوں نے 15 پہ کمپلین کی ہے. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کسی ڈی جی خان کا یا کسی اور علاقے کی، یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں آپ کو. وہاں پہ 33 کمپلین آئی ہے اور پولیس نے کوئی جو ہے نا اس کے اوپر جو ایکشن لیا، ورنہ وہ خاتون جو ہے نا جس درد اور جس اذیت سے وہ گزری ہے وہ شاید نہ، اور ہمیں سے پاکستانی ہمارا شرم سے سر نہ جھک جاتا دنیا کے سامنے، جو کہ ایک پاکستانی بیٹی کے ساتھ جو وہاں پہ جو حرکتیں ہوئی ہے، اور اسی سے ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا پتہ چلتا ہے. قادر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمارے پروگرام میں آپ نے گفتگو کی، اور یقیناً جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی کیسی رہی، عوام اس کا جواب دیں گے کہ ان کو کیسی لگی ہے یہ کارکردگی، کیونکہ جو باقی پارٹیز کے ہیں، جو باقی پارٹیز کے لوگ ہیں وہ تو مخالفت میں بات کریں گے یا کچھ فیور میں بھی بات کریں گے، لیکن اصل بات جو ہے وہ عوام کرے گی. اچھا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ انڈیا میں ایک بہت بڑا ایشو اٹھا ہے. پاکستانی جو ایتھلیٹ ہیں ارشد ندیم، ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ کل سے اٹھا ہوا ہے. وہ ایشو کیا ہے اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہے گا. اچھا جی، بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے بات کی تھی کہ انڈین میڈیا میں طوفان برپا ہوا ہے. ویسے تو پاکستان کی کوئی بھی بات ہو تو وہ انڈیا میں طوفان ہی پیدا کرتی ہے، خاص طور پر انڈین میڈیا میں، کیونکہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ وہاں پر فتنہ پھیلانے میں انڈین میڈیا کا ہی کردار رہتا ہے. کھیلوں کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں اب تک جتنے بھی کھیل ناکام ہوئے ہیں، اگر ہم کرکٹ سمیت بات کریں تو اس میں انڈیا کا کردار سب سے پیش ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ICC سے لے کر جتنے بھی جگہ ہیں، جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے انڈیا ہمیشہ پیش رہا ہے. ابھی حال ہی میں جب یہ ایتھلیٹکس کے مقابلے ہوئے تو جیولن تھرو میں ہمارے ہیرو ارشد ندیم وہ پہنچے فائنل مقابلے میں. اچھا فائنل مقابلے سے جو اب ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کے جو نیرج چوپڑا ہیں وہ اس میں فرسٹ پوزیشن انہوں نے لی اور ارشد ندیم کی اس میں 5ویں پوزیشن تھی. ہم سب اس کو مان چکے تھے بھائی کہ ہمارے جو ارشد ندیم ایتھلیٹ ہیں ان کی 5ویں پوزیشن تھی، انہوں نے بہت کوشش کی، محنت کی. لیکن اب جو مسئلہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو جیولن تھی جو کہ پھینکی گئی تھی ارشد ندیم کی جانب سے یا نیرج چوپڑا کی جانب سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ارشد ندیم نے نیرج چوپڑا کی جو جیولن تھی وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور اس کو پکڑا ہوا تھا.
تو یقیناً کچھ اس پہ کیا جا رہا تھا، کیونکہ انڈیا میں یہ وہم بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کہ شاید کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے، شاید کچھ پڑھ کے پھونکا جا رہا ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اچھا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی، ڈیٹیل میں ہم اپنے گیسٹ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان عرفان ظہیر صاحب، سپورٹس اینالسٹ ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. عرفان صاحب، میں نے جیسے بات کی کہ سپورٹس کا کوئی بھی موقع ہو تو انڈیا پاکستان کو ہمیشہ پیچھے کرتا ہے. ابھی ہم جیولن تھرو کی بات کر رہے ہیں، بہت بڑا کہتے ہیں نا ایک بوال مچا ہوا ہے انڈین میڈیا میں کہ پاکستان کے ارشد ندیم جو ہیں انہوں نے وہ جیولن پکڑی تھی، کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہے کہ سپورٹس کو ہمیشہ پالیٹکس اور ریلیجن سے سیپریٹ رکھنا چاہیے. بالکل. اور یہ شروع سے ایک چیز مانی جاتی ہے. جس طرح ہم پہلے بات کریں تو سامو الحق کی بات ہمیشہ کرتا ہوں میں کہ سامو الحق نے روی بوپانا کے ساتھ بہت ٹائم میڈیا کے ساتھ، آپ کو پتا ہے کہ دونوں نے بہت زیادہ دونوں نے فتوحات حاصل کی. پھر اسرائیلی پلیئر کے ساتھ بھی وہ کافی ٹائم کھیلتے رہے سام، تو بڑی انہوں نے فتوحات ہے. تو ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ ریلیجن کے ساتھ یا پولیٹکس کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہی بیوٹی ہے سپورٹس کی کہ وہ بیونڈ لے کے جاتی ہے. آپ امبیسڈر ہوتے ہو اور اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہو. جہاں تک اس انسیڈنٹ کی پہلے بات کر لیں، میری ارشد سے خود بھی کل بھی بات ہوئی ہے، پرسوں بھی اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی کہ ان کا اپنا سٹانس کیا ہے. اور ایون تردید بھی نیرج چوپڑا خود بھی کر چکے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ کر چکے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی جس کو آپ لوگوں نے اتنا بنا دیا. اس کا میں نے کیونکہ ارشد سے خود بات کی کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ پوری کمپلیٹ ہونی ضروری ہے اور ویورز کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اس میں یہ کہ ایک سرٹن اس کی ایک لینتھ ہوتی ہے، ایک ویٹ ہوتا ہے جو جیولن آپ کا ہوتا ہے، وہ سب ایک ہی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی پریپیئر کیے جاتے ہیں. اچھا، اس میں پلیئر اپنی مرضی سے کوئی بھی جیولن اٹھا کے پریپریشن بھی کرتے ہیں اور تھرو کر سکتے ہیں. چوز نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، کر سکتے ہیں لیکن وہ اسی طرح اوپن ہوتے ہیں، اسی میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں کیونکہ سب کی جو لینتھ وائز یا اس کا ویٹ جو ہے وہ سب کا ایکول ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے. اس میں سے کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے اور کوئی اس میں سے لگتا ہے کسی کو کہ یار یہ میری گرپ میں اچھا، میں اس کو ہولڈ کر پاؤں گا، اس کو اچھا تھرو کر پاؤں گا، تو اسی طرح ہی ہے. تو اس انسیڈنٹ کے اندر یہ ہوا کہ نیرج جس کو اس نے سمجھا کہ اچھا ہے اور ٹرائی کر رہا تھا، اسی کے ساتھ ارشد نے بھی ٹرائی کی. وہ اپنی پریپریشن کر رہا تھا، وہ اپنی پریپریشن کر رہا تھا. جب نیرج کی اپنی ٹرن آئی تو ارشد کی میں آپ کو پوری فریز بتا رہا ہوں. تو ارشد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یار یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا، یہ میں اسی سے کرنا چاہوں گا. تو انہوں نے دے دیا. اچھا، نیرج نے دے دیا؟ نہیں، ارشد نے نیرج کو دے دیا. جی یس، کہ یہ مجھے ذرا بہتر لگ رہا تھا. یہی ہوگا نا اوبیسلی کہ آپ جیسے کوئی بیٹسمین اور بیٹ آپ کے پاس ملٹیپل ہے تو آپ کو لگے یار یہ بیٹ مجھے ذرا اچھا لگ رہا ہے، مطلب میرے ہاتھ پہ صحیح سیٹ ہو رہا ہے. سیٹ ہو رہا ہے، بالکل ایگزیکٹلی. تو گرپ وائز کہہ لیں یا ویٹ وائز کہہ لیں تو آپ 2-4 میں سے کوئی ایک تو چوز کریں گے نا. تو انہوں نے کہا، انہوں نے دے دیا کہ وہ اس میں کوئی ایز سچ کوئی چیز ہو نہیں سکتی، نہ کوئی پرابلمٹک ہے نہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اولمپکس کے اوپر ان کے چیک اینڈ بیلنس بہت آؤٹ سٹینڈنگ قسم کا ہوتا ہے. وہ ایسی کوئی چیز نہ وہ کرنے دے سکتے ہیں نہ ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا لارجسٹ پلیٹ فارم ہے. میرا خیال ہے وہ انتظامیہ ہی پرووائڈ کرتی ہے. جی بالکل ایسے ہی، اور سب سے بڑا وہ پلیٹ فارم ہے اور اس میں تو ایسی چیز پاسبل ہی نہیں. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ رائٹلی سیٹ کہ وہ سپرسٹیشیس لوگ ہیں، وہ بغض رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، انوی ایلیمنٹ ان کے اندر بہت زیادہ، اور ہر جگہ پہ انہوں نے ڈینٹ کیا ہے. ابھی ریسنٹلی کشمیر پریمیئر لیگ کے اوپر دیکھ لیں کیا کیا، جو پاکستان کرکٹ کے ساتھ وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. آئی پی ایل کے اندر انہوں نے کیا کیا. تو وہ تو کسی لیول تک، کسی بھی گھٹیا سے گھٹیا لیول تک ابھی تو ان کا بندہ جیتا ہوا ہے. اگر لیٹ سپوز پاکستان کے ارشد ندیم جیتے ہوتے تو پھر تو آپ تو شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ڈیبیٹ کہاں تک جانی تھی. تو یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کہ انہوں نے خود نیرج چوپڑا نے آ کے اس کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم سب پلیئرز ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی بھی پلیئر یوز کرتا ہے. اور سیم یہی بات مجھے ارشد ندیم نے خود بھی یہی بتائی. تو میرا خیال ہے اس کنٹروورسی کو ایگزیجریٹ کرنا، اس پہ بات کرنا. اب جبکہ نیرج چوپڑا بھی اس کو انکار کر چکے ہیں اور میں کل ان کا بیان بھی دیکھ رہی تھی، ان کی ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی جتنا اس کو بڑھایا جا رہا ہے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ ہم کھلاڑی آپس میں بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں. اب جب ایک شخص جو کہ مین اس میں کریکٹر ہے اس کی جانب سے ہی تردید کر دی گئی ہے ایسا نہیں ہے، پھر بھی ان کا میڈیا، پھر بھی ان کی عوام اس پہ ٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہوگا، یہ سوچ کس طرح کی ہے؟ دیکھیں، ہم جیسے شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک شاید پاکستان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، 73-74 ایئرس ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، ان کو بنے ہوئے. تو بٹ وہ ان کا جو انوی ایلیمنٹ ہے وہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ پالیٹکس میں بھی ایسے ہی ہے، وہ آپ سپورٹس کے اندر بھی وہ لے کے آتے ہیں، وہ ہر فورم پہ وہ لے کے آتے ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑتے جس پہ وہ پاکستان کو ڈینٹ نہ کر سکے.
تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے نیبر ہیں. یہ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ سپورٹس کو جو ہے پالیٹکس سے الگ رکھنا چاہیے, بلکہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو بھی پالیٹکس سے الگ رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک فیلڈ ہی الگ ہے. جو آرٹسٹ ہیں, جو کھلاڑی ہیں, وہ آپس میں اچھے طریقے سے خوش مزاجی, خوش اخلاقی کے ساتھ رہتے ہیں, کھیلتے ہیں. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ انڈیا نے ہر موقع پہ مطلب چاہے وہ گیم ہے, چاہے وہ ٹی وی ہے یا کچھ ہے, اس میں لے کر آئے ہیں. لیکن ایک سوال میں اب اس سے تھوڑا ڈفرنٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی رمیز راجہ کے حوالے سے. وہ کچھ خبریں آ رہی تھی کہ ان کے پی سی بی کے چیئرمین بننے کے حوالے سے, تو ذرا یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں آپ. بڑا اچھا آپ نے ویسے ریلیٹ کیا ہے اس کے ساتھ, کیونکہ ایک ڈسکشن بہت زیادہ ہو رہی تھی, اور جب یہ منڈے کو پرابلی جب فرسٹ ٹائم ان کا نام سامنے آیا اور پی ایم کے ساتھ میٹنگ ہوئی, تو ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک کچھ ایسا ہلکا اباب تھا جو بات کر رہا تھا کہ یہ بھارت کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اچھا. ہاں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمیز راجہ کافی ٹائم انڈین براڈ کاسٹر کے ساتھ کام کرتے رہے, کوئی میرا خیال ہے مور دین ڈیکیڈ انہوں نے. اچھا چلیں میں اس پہ بات کروں گی, ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہم بریک سے واپس آئیں گے اور اسی حوالے سے بات بھی کریں گے. آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں, اور ایک بہت اچھا ٹاپک ہے جو کہ ابھی جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, عدم برداشت کے حوالے سے. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے آس پاس دیکھیں تو عدم برداشت کا شدید شکار ہے ہماری سوسائٹی. کوئی بھی واقعہ ہو, چاہے اگر ہم مینار پاکستان والا واقعہ کہیں, چاہے مار پیٹ کے واقعات ہیں, گھریلو معاملات ہیں جس میں ساس بہو کے معاملات سامنے آتے ہیں, شوہر بیوی کے معاملات آ رہے ہیں, طلاقوں کے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں, یہ عدم برداشت کے واقعات ہیں یا معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی اس وقت زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے. اور اگر ہم نے اپنے مزاج میں اپنے اندر کنٹرول نہیں پیدا کیا, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے, تو پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کہاں جائے گی. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو, ہماری سوسائٹی کو اس زبوں حالی سے اور اس گہرائی میں گرنے سے بچائے جس کے آگے پھر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. عدم برداشت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب کو. اسکالر ہیں اور یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کافی مشہور شخصیت ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. اچھا, میں بات کر رہی ہوں عدم برداشت کے حوالے سے, کچھ ایک دو واقعات, کچھ فوٹیجز بھی آئی ہیں سامنے, وہ بھی شیئر کرنا چاہیں گے, آپ کو دکھانا چاہیں گے, کہ پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کروں گی. کہ ایک فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں دیور اپنی بھابھی کو بہت بری طرح پیٹ رہا ہے, اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کو ہم گھریلو تشدد بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ عدم برداشت کے واقعات بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ گھروں میں جب ہمارے برداشت نہیں ہوگی, رشتوں میں برداشت نہیں ہوگی, کہ ہم اپنے کسی رشتے کو برداشت نہیں کریں گے, تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور بہت بری طرح اس شخص نے اس خاتون کو پیٹا ہے اور بچانے کوئی بھی نہیں آیا. کچھ دن پہلے بھی کسی طرح کا واقعہ آیا تھا کہ ساس سسر اور دیور نے اپنی بیوہ بہو کو بہت بری طرح پیٹا, اور وہ جائیداد کا معاملہ تھا. کہیں نہ کہیں ان میں عدم برداشت آ جاتی ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے پہلے ڈیفینیشن اس کی جاننا چاہوں گی کہ عدم برداشت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے اس کی فطرت کے اندر کوئی بھی چیز, ایگو بیسیکلی ہماری فطرت پہ حاوی ہوئی بھی ہے, اور ہم لوگ جو ہے نا, یہ عدم برداشت جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر فطرتی, غیر انسانی عمل ہے, کہ ہم لوگ غصے میں آ کے اگلے بندے کا نقصان کرنے کی کوشش, اور اگلے بندے کے لیے ہم اتنی نفرت اپنے اندر بھر لیتے ہیں, اور ایک شیطانی حملہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا, وہ اس کو آپ عدم برداشت کہتے ہیں. اب اس پہ کنٹرول کس طرح لایا جائے, اور اس کے حوالے سے ہمیں اسلام کا ٹیچنگز دیتا ہے, وہ ہے صبر کی ٹیچنگز. کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بیشتر جگہ جو ہے وہ قرآن میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اگر تم مدد ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز اور صبر سے, ٹھیک ہے. وبشر الصابرین, خوشخبری ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا. مطلب آپ اپنی فطرت کے اوپر غصے کو حاوی کر لیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان دنیا کو کانکر کرنا چاہتا ہے, دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. وہ کیسا انسان ہے جس کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے, جس کو اپنے جس انسان کو اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہے, کہ وہ ایک اس طرح ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ
وہ قابو میں رکھ سکے. بیسیکلی ایک یہ حملہ ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں شیطانی حملہ ہے. میں اسپرچولی حوالے سے آپ کو بات بتاؤں جس میں انسان جو شیطان ہے وہ انسان کے ہوش و حواس کو تباہ کر دیتا ہے, اور انسان جو ہے وہ ایسی اس مومنٹ کے اندر ایسی کچھ حرکتیں کر دیتا ہے جو کہ ساری زندگی کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جاتی ہیں. جیسے سوسائٹی کے اندر طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, ایک مومنٹ آتا ہے اس میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی غلط زبانی جو ہے وہ غلط زبان استعمال کر لیتا ہے, غصہ حاوی ہوتا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی پاورز رکھی ہیں کہ وہ غصے کو اوور کم کر جائے. اب وہ پاورز دیکھیں, ہمیں دین کا کنسیپٹ اس میں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دین اسلام ہمیں کن چیزوں کی تلقین کرتا ہے. ایک مسلمان کے حوالے سے اللہ ایک جو ہے وہ حدیث ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے وہ حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ غصہ کبھی نہ کرنا. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی اور وصیت کریں, انہوں نے کہا غصہ کبھی نہ کرنا. تو 3 بار ایک ہی سوال اس نے پوچھا اور تینوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا غصہ نہ کرنا. تو ہمیں دین اسلام, ظاہری بات ہے اگر دین اسلام ہمیں کہہ رہا ہے غصہ نہ کرنا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. اچھا مطلب اس کو ہم سائیکولوجیکل ایشو سے زیادہ اسپرچوئل ایشو کہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غصہ آ جانا ایک سائیکولوجیکل اور اسپرچوئل یہ دونوں ایشوز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ایک انسان کے اندر obviously ہارمونل چینجز ہوتی ہیں. ایک وقتی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک آپ کو غصہ آ جاتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے, لیکن اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے, اس کے اندر آپ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے وہ بھی ہمیں دین اسلام نے بتایا کہ اگر آپ غصے کے اندر ہیں, اگر آپ بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں, اگر کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں. تو مطلب اس طرح کے دیگر مینوورز ہیں جو آپ جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو عدم برداشت کا تعلق ہمارے ذاتی مفادات سے ہے کہ ہمارے مفادات سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, ہمارا تو اس میں جو انٹرسٹ تھا اس کو تو نقصان پہنچ رہا ہے, اور اگر تو ہم پھر اس چیز کو برداشت نہیں کریں تو ہمارا ری ایکشن بہت شدید ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اٹس مور آف این ایگو ایشو. میں سمجھتا ہوں انسان کی جو ہے نا وہ انا جو ہے نا اس کی فطرت کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کے اندر ایک تکبر کے اندر آیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. مطلب انسان کو یہ سمجھنا چاہیے میری کیا اوقات ہے. اگر دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر بہت بڑا المیہ یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ سے تو رحمت کی امید کرتے ہیں لیکن لوگوں کے اوپر رحم کرنا پسند نہیں کرتے. ہم اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگتے ہیں لیکن لوگوں کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے. ہم مطلب آپ عام گھروں میں دیکھ لیں ساس بہو کا ریلیشن کیا چل رہا ہے, اگر کوئی بہو کوئی حرکت کرتے تو ساس کی طرف سے بہت زیادہ بیشنگ ہوتی ہے, اگر ساس کوئی بات کر دے تو بہو برداشت نہیں کرتی. مطلب ہم لوگوں کے اندر صبر ہے ہی نہیں. ہم لوگ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر اپنی مرضی کا جو ہے وہ دین بھی لے آتے ہیں, لیکن جو دین کے بتائے ہوئے اصول ہیں مطلب رشتوں کے اندر ہم دین نہیں لاتے. ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے دین اسلام, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں, اپنے رشتوں کو مطلب ایک ہمیں دین اسلام نے والدین کے حقوق بتائے ہیں, دوستوں کے حقوق بتائے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق بتائے ہیں, پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں, بیوی کے حقوق بتائے ہیں, بھائی کے حقوق بتائے ہیں. مطلب ہمیشہ ایک دین اسلام آپ کو حسن سلوک, ادب, احترام, عزت, محبت, شفقت کا درس دیتا ہے. تو آپ یہ صرف دین جو ہے وہ قول کا نام نہیں ہے, دین عمل کا نام ہے. اچھا پھر اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور جیسے کہ کل میں وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان بھی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ابھی جو جرائم بڑھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ سوشل میڈیا اور موبائلز کا زیادہ استعمال ہے. تو آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ عدم برداشت کی ایک وجہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیک آف اسلامک ایجوکیشن ہمیں بچپن سے لے کر میں کیونکہ ڈاکٹر ہوں MBBS تک ہماری اخلاقیات کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا, ہمارے کردار کے اوپر جو ہے وہ فوکس نہیں کیا, جبکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, یہ ریاست پاکستان کا کام ہوتا ہے
کہ آپ اپنے بچوں کی اخلاقیات کو درست کریں, ان کے کردار کو جو ہے وہ درست کریں, ان کے کردار کو گورنمنٹ اب کر بھی رہی ہے, سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کورس کا حصہ بنایا جا رہا ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ کے جی سے لے کر ہائی اسکول تک اور ہائی اسکول کے بعد یونیورسٹیز کے اندر کہیں بھی دین اسلام آپ کو سکھایا نہیں جاتا. آپ کو والدین کا ادب کرنا کون سکھاتا ہے؟ دین اسلام سکھاتا ہے. آپ کو اپنی بیوی کے حقوق کون بتاتا ہے؟ دین اسلام سکھاتا ہے. آپ کو معاشرے میں رہنے سہنے ایک صبر کا, ایک محبت کا, ایک شفقت کا درس کون دیتا ہے؟ دین اسلام دیتا ہے. ایک آپ جتنی مرضی یا فلسفہ پڑھ لیں, پی ایچ ڈی کر لیں, آپ جغرافی پڑھ لیں, میڈیسن پڑھ لیں, انجینئرنگ پڑھ لیں, آپ کو اخلاقیات کوئی بھی نہیں سکھاتا. عدم برداشت میں یہ سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی کے اندر اس لیے کیونکہ اسلامک بیسک ایجوکیشن ہی نہیں ہے. کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب والدین کی بے حرمتی سر عام ہو رہی ہے, بیوی کو گالیاں لوگ سر عام نکالتے ہیں, بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ جارحانہ سلوک سر عام ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا, عورتوں کے ساتھ تشدد کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ عورتوں کا حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں. دیکھیں یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان, اگر ہمیں انسان بنایا نا اشرف المخلوقات, تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے غصے پہ کنٹرول کرنے کا پورا اختیار دیا ہے. اگر غصہ ایک فطرتی عمل ہے نا تو اس کو کنٹرول کرنا, پھر انسان کس بات کیا ہے؟ بالکل حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے کہ انسان اپنے غصے کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے, لیکن حیوان نہیں غصے کے اوپر قابو پاتا. مطلب ایک کتے کو اگر غصہ آیا نا تو وہ قابو نہیں پا سکے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں انسان اور جانور کے اندر فرق ہی صرف یہ ہے, انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب اسی لیے دیا گیا ہے کہ انسان اپنے جذبات کے اوپر قابو پا لیتا ہے. اگر غم بھی ہے وہ بھی وتھ ٹائم جو ہے وہ اس پہ قابو پا لیتا ہے, خوشی بھی, غمی بھی, دکھ, درد, پریشانی, بیماری, تو یہ ہر چیز جو ہے انسان اوورکم کر لیتا ہے. سب سے بڑی جو خوبی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری سوسائٹی کے اندر نا ایک بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے غصے کو اور عدم برداشت کو اپنے لیے باعث فخر بنا لیا ہے. فلاں بہت غصے کا ہے, یہ ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ سوسائٹی کی عکاسی کرتا ہے کہ یار بڑا غصے والا بندہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک دنیا کے اندر کہیں بھی دیکھ لیں ہمبلنس کی تعریف ہوتی ہے. اچھا آپ نے دنیا کی بات کی ہے, یہاں پہ میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ہر چیز میں ویسٹ کو کاپی کرتے ہیں, ان کا کلچر کو, ان کی پہننے اوڑھنے کو, ان کے کھانے پینے کو. لیکن اگر ہم مزاج کی بات کریں تو ویسٹ میں ایک مزاج مختلف ہے, یہاں پہ مزاج مختلف ہو گیا ہے. ہم یہاں پہ اپنے قوانین کو فالو نہیں کرتے ہیں, یہاں ہم توڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, ہم وہاں جا کے فالو کرتے ہیں. بیسیکلی سوسائٹی کا ایک نارم بن گیا نا کہ ایک, کیونکہ الٹریسی بہت زیادہ ہے, جہالت ہے. مطلب یہاں پہ باعث فخر بات ہے کہ میں بڑا غصے والا ہوں, میں نے گالی نکال دی, میں نے قانون توڑ دیا. ویسٹ کے اندر لوگ ایجوکیٹڈ ہیں. دیکھیں میں یہی بات کرتا اگر ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں, کوئی اسلام کی تعلیم دے دیں, کوئی ان کو اخلاقیات سکھا دیں, تو یہ چیزوں کے اوپر ہم بھی کنٹرول پا لیں گے. اور یہ ایک میں بات کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمبلنس کی ہمیشہ تعریف ہوتی ہے. کبھی زندگی کے اندر دنیا میں آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ یہ فلاں بہت بدتمیز ہے؟ نہیں. یہ فلاں بہت غصے والا ہے؟ نہیں. ہمبلنس کی, کائنڈنس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے. ہم ہمارے لیے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ہی مثال ہے, رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ہم نے چلنا ہے. ہمیں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض ہے کہ ہم اپنے رسول کی اطاعت کریں, ان کے زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام اگر پھیلایا وہ اپنے اخلاق سے پھیلایا, اپنے کردار سے پھیلایا, کہ ان کو دیکھ کے, اور ان کی تربیت کیا تھی, صحابہ کو جو ان کی تربیت یافتہ ہمارے صحابہ اکرام تھے, ان کو دیکھ کے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. کس وجہ سے؟ اخلاق سے, کردار سے. ہمارا دین اسلام ہمیں ہمبلنس سکھاتا ہے. یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جو ہمیں ہر اچھی عادت, ہر اچھی چیز سکھاتا ہے, وہ چاہے گھر کے معاملات ہوں, چاہے وہ باہر کے معاملات ہوں. ڈاکٹر سبیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, پروگرام میں تشریف لائے ہیں آپ ہمارے. بریک کے بعد کیا ہے وہ تو آپ کو بریک سے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم کچن کی جانب جائیں گے. انم شیخ ہیں ہمارے ساتھ. انم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. کیا بنا رہی ہیں آج؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں
रूह अफ़ज़ा पीच स्मूदी बना रहे हैं, जो कि हम रूह अफ़ज़ा के साथ बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं रूह अफ़ज़ा के किचन में हूँ और वो रूह अफ़ज़ा के ट्विस्ट के साथ बनेगी। चले देखते हैं आप क्या बनाती हैं, क्योंकि आपकी इस बात से मुझे भी बहुत इंटरेस्ट हो रहा है कि क्या चीज़ बनने वाली है और किस तरह का उसका जायका होगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर पीच जाएगा, इसमें ऑरेंज जूस जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये स्मूदी बन रही है, तो स्मूदी के लिए जो है योगर्ट जाएगी, इसमें थोड़ा सा जो है कैमरे में ठीक नजर आ रहा है, मैं आगे नहीं आ रही। हाँ, पुदीना जाएगा, मतलब आप चाहे तो इसको सजावट के लिए यूज कर सकते हैं। और उसमें आइस जाएगी और साथ में जो है मैंने ग्लास को गार्निश करके रखा हुआ है, तो सिंपल है। इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। इसमें तकरीबन 1 से 2 हम आड़ू यूज करेंगे, क्योंकि मैं 2 ग्लास बना रही हूँ। अच्छा, ये चीज भी मतलब बहुत क्विक बनने वाली है। जी बिल्कुल, अगर आपका दिल चाह रहा है हाँ कि कोई स्मूदी पीने को, आप फौरन घर में बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और प्लस ये ना बड़ी रिफ्रेशिंग है। अच्छा, इसके अंदर ये जाएगा मिल्क हाफ कप के करीब, ठीक है। उसके बाद योगर्ट जाएगी इसके अंदर। अच्छा, तो इतने से मतलब दूध के साथ 2 ग्लासेस बन जाएंगे? हाँ जी, क्योंकि अभी देखिए योगर्ट भी जानी है, उसके बाद इसमें जूस भी जाना है, तो उस तरह बन जाएगी। तो ये योगर्ट चलेगी। कोई भी जो मार्केट में अवेलेबल हो, जी कोई भी, अगर सबसे बेस्ट है, अगर जैसे कि पीचेस आजकल फ्रेश है तो आप उनका भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑरेंज आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो आप उनका भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर ये जाएगा ऑरेंज जूस। और ये जूस कितने कप है? ये तकरीबन एक ग्लास के करीब होगा जी। उसके बाद ये थोड़े से जो है मिंट लीव्स इसमें जाएंगे, और जो उसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है रूह अफ़ज़ा। अच्छा, इसमें आपको फिर शुगर डालने की जरूरत नहीं बिल्कुल है? भी, तो वो रूह अफ़ज़ा ही वो स्वीट, जैसे कि आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा जो है एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है। ये हमारे खाने, हर खाने में अगर आप इसको मीठे में डालें या आप इसको कोई ड्रिंक में डालें या किसी डिजर्ट में डालें, तो ये एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है। और आपको पता है कि ये 100 ईयर लेगेसी के साथ है। ये तो पता है, हर बंदे की यादें इसके साथ वाबस्ता यादें, वाकई बचपन की यादें भी जुड़ी हैं। रमजान के महीने में रूह अफ़ज़ा का शरबत हो या फिर साथ में दूध में रूह अफ़ज़ा हो, मतलब ये तो बचपन की यादें हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि ये फल और सब्जी के अर्क से बनता है। जैसे कि पुदीना, खीरा, संतरा, अनार, अच्छा, हाँ, ये सबसे अच्छी गुलाब बात की है। पत्तियों हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि नेचुरल जो जड़ी बूटियां हैं ये उससे बनता है और इसका नुकसान भी नहीं है। और मेरा ख्याल है, मुझे ये यकीन नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि इसमें जो स्वीट एक टेस्ट है वो भी वो नेचुरल जो जड़ी बूटियों का टेस्ट है जी, वो उसी का है। इसका जो मीठा है उसी का ही है। और उससे एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसका ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, चलिए, इसकी तो रंग भी बहुत अच्छा आ रहा है, और फ्लेवर कैसा होगा ये तो मैं पी के भी बताऊंगी कि कैसे इसका टेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा अनंत, स्मूदी अभी आपने इसकी बना रही है पीच की, इसके अलावा स्मूदी किस किस फ्रूट की? स्मूदी जो है मतलब जो भी आपको फ्रूट पसंद है, जैसे कि बनाना है, एप्पल है और पाइनएप्पल है, मतलब लॉट्स ऑफ ऐसे फ्रूट्स जो भी फ्रेश हैं, आप उनके साथ उनकी स्मूदी और सिंगल फ्रूट की ही बनती है या आप मिक्स करके भी बना सकते हैं? अगर आप चाहे तो ये पीच के साथ आप पाइनएप्पल भी मिक्स कर सकते हैं, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। बट इट डिपेंड्स कि आपको अच्छा, चलिए मुझे फिर ये बताएं, जो रेस्टोरेंट्स में हम स्मूदीज पीते हैं वो ज्यादातर वो कहते हैं बेरीज की स्मूदी होती हैं, उसमें क्या क्या ऐड करते हैं? उसमें जैसे कि ब्लूबेरी हो गई और ब्लैकबेरी हो गई हमारी, तो ये जो है उसके साथ मिक्स करके उसका जैसे फुल बेरीज का भी एक शेक मिलता है और एक ड्रिंक भी मिलता है बड़ा अच्छा। तो वो जो सारी बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज और रेड चेरी और दूसरी बेरीज को ऐड करके फिर एक ड्रिंक बनाया जाता है। एक चीज और भी यहाँ पे जो स्मूदीज के हवाले से, क्योंकि स्मूदी पीने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए कितना मतलब ये स्मूदी में फैटनिंग है या क्या? अच्छा, वो क्या कर सकते हैं कि वो स्मूदी पिए, जरूर पिए, वो ग्रीक योगर्ट के साथ स्मूदी बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये रेगुलर योगर्ट है, अब तो मार्केट में लो फैट योगर्ट भी मिलती है। अच्छा, ग्रीक योगर्ट का मुझे जरा बताइएगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा ग्रीक योगर्ट के हवाले से, तो मुझे बहुत शौक हुआ कि अच्छा चले मैं वो खा के देखती हूँ। मैं ढूंढने निकली तो वो मार्केट में मिल ही नहीं रहा था। तो वैसे अच्छे बड़े स्टोर्स पे अब अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन अब अवेलेबल है। पहले शायद लोगों को इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था, लेकिन अब आप जैसे हमारे रेगुलर लोगों को, आपने शायद सुना होगा कीटो डाइट जो करते हैं, आप उसके अंदर जो है रेगुलर योगर्ट नहीं खा सकते। अच्छा। आपने उसमें ग्रीक योगर्ट खानी है।
وہ اس میں کیا فیٹس کم ہوتے ہیں؟ اس میں فیٹس کا کانٹینٹ ہائی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کیٹو ڈائٹ میں کیا کرنا ہے, آپ نے فیٹس زیادہ لینے ہوتے ہیں, لیکن جیسے کہ کیٹو ڈائٹ میں آپ کیلشیم نہیں لے سکتے تو وہ سکپ ہو جاتا ہے اس کے اندر, گریک یوگرٹ کے اندر. تو اس لیے جو ہے جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں وہ 1 سے 2 ٹیبل سپون جو ہے 1 گلاس میں بہت ہے, گڈ انف ہے. اچھا, ابھی 2 گلاس میں آپ نے کتنا یوگرٹ ڈالا؟ ابھی میں نے 1 کپ یوگرٹ ڈالا ہے, 3 گلاس, یہ 3 گلاس بن گئے تقریباً, تو مطلب وہی ہو گیا 2 سے 3 ٹیبل سپون ایچ گلاس کے لیے ہوتا ہے. اچھا صحیح ہے, میں اس کو ٹرائی کروں؟ بالکل کر لیں. میں ٹرائی کر کے پھر بتاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے. ویسے تو ٹیسٹ اس کا بہت اچھا, اور جو آپ نے روح افزا والا جو بیچ میں فلیور ایڈ کیا ہے وہ بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں نا آپ کی. اچھا, روح افزا سے اور کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ اچھا, روح افزا سے جیسے کہ میں روز روح افزا کے ساتھ نا بڑی مزیدار سی چیزیں سکھاتی ہوں, اور بہت جو کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا کوئک ہے, آپ کے گھر پہ مہمان آنے والے ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ آج آپ نے کچھ نئی چیز سکھانی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فٹافٹ روح افزا کے ساتھ کچھ بھی جو بھی گھر میں اویلیبل ہے, کوئی بھی فروٹ, کوئی بھی ایسا, جیسے کہ آپ کے گھر لاسٹ شام کو کوئی ہائی ٹی تھی تو آپ کے پاس کیک اویلیبل ہے, تو آپ نے کسٹرڈ بنایا اور اس میں روح افزا ایڈ کیا اور اس کے ساتھ ٹرائفل بنا لیا. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے پورے کافی دیر سے ہم لوگ روح افزا کی جو ہے ڈفرنٹ ریسیپیز شیئر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ تو لگا مطلب آپ بے شمار جو ہے ڈیزرٹس, ڈرنکس اور شیکس, سموتھیز بنا سکتے ہیں. اچھا, آئس کریمز وغیرہ پہ بھی روح افزا ڈال کے کھانے کا بہت ٹرینڈ نکلا تھا, میں نے بہت دیکھتی تھی کہ لوگ آئس کریمز کلفے کے اوپر خاص طور پہ روح افزا ڈال کے کھاتے تھے. اچھا, وہ ہمارا ایک بڑا ٹریڈیشنل ایک وہ گولا بھی ملتا ہے, اس کے اوپر بھی بالکل اس کے اوپر بھی جو ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں, روح افزا ڈال سکتے ہیں. اور پلس جو ہے جیسے کہ آئس کریم ہے اور آپ نے ڈفرنٹ آئس کریم کے فلیور لے کر تھوڑی سی چاکلیٹ ڈریزل کی اور تھوڑا سا پر روح افزا ڈریزل کیا, تو وہ ایک پریزنٹیشن میں بھی بہت اچھا لگتا ہے. اچھا ہاں, پریزنٹیشن میں یہ کوئی بھی کھانے کی چیز ہو, میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ کھانے کا کہتے ہیں نا ذائقہ جو مرضی ہو اس کی پریزنٹیشن اچھی ہونا, آپ کی بھوک ویسے ہی بھڑک جاتی ہے. بالکل, آپ کیا کرتے ہیں کہ بیسکلی ہیومن نیچر ہے کہ وہ سب سے پہلے جب آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے اس کے بعد وہ اس کو اپیلنگ لگتی ہے تو ہی وہ اس کو کھاتا ہے. بالکل, اور اگر آپ کو اچھی کوئی چیز نہیں لگ رہی اور بے شک وہ ٹیسٹ وائز بہت اچھی ہے مگر آپ اس کو نہیں کھائیں گے, ایسا ہی ہے. تو اس لیے جو ہے چیز کو دکھنے میں خوبصورت لگنا چاہیے, بعد میں ٹیسٹ. اچھا, ٹیسٹ جیسے کہتے ہیں دال چاول جو ہیں وہ بہت سمپل سی غذا ہے, لیکن اگر آپ اس کی پریزنٹیشن اچھی کریں, اس پہ تڑکا شڑکا لگائیں, اس کے ساتھ سیلڈ رکھیں, اس طرح کی پریزنٹیشن کریں, تو دال چاول بھی ہے کسی چکن کڑھائی سے کم نہیں ہوتا. تو وہ کہتی ہوں کہ مجھے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں آپ جتنا مرضی چکن کھا لیں, مٹن کھا لیں, لیکن کوئی ویک میں ایسا دن ضرور آتا ہے جس دن آپ کو دال اور چاول کی صحیح والی کریونگ ہوتی ہے بہت زیادہ. اور ہماری تو دیسی غذا دال چاول نہ ہو تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمارا تو شاید یہ ہفتہ ہی پورا نہیں ہوا. ہاں بالکل ایسا ہی. اور جیسے کہ روح افزا کی بات کر لیتے ہیں, جیسے کہ آج کل موسم ہے تو گرمی کافی زیادہ ہے, تو روح افزا کو اگر آپ پانی میں مکس کر کے پیئیں اور اس میں کچھ جیسے تخم ملنگا اور لیمن جوس اس میں ایڈ کریں تو وہ آپ کی باڈی کو بڑا اچھا ہائیڈریٹ رکھتا ہے. اچھا, بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انم نے یہ اچھا سا اسمودی بنایا ہے, یہ میں پروگرام کے بعد پیوں گی. بہرحال نبیہا آج کے پروگرام میں نہیں آ سکی, ان کی طبیعت ناساز تھی. منڈے سے انشاءاللہ دوبارہ سے نبیہا آپ کے ساتھ ہوں گی, پروگرام میں شامل ہوں گی. اور میں نے آج کے پروگرام میں کیسی کوشش کی یہ بھی ضرور بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت اور انم کو بھی دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Pakistan